बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। और ये जो कदम उठाया गया है, इस कदम के बाद चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब से जो फैसला दिया गया और जिस बुनियाद पर यह फैसला दिया गया, ये मुश्किल हो जाएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस ना किया जाए। अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मजीद इस्तीफ़ों का क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं, क्या दबाव है, किसके मजीद जो इस्तीफ़े हैं वो सामने आने जा रहे हैं। बड़े दावे सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब, आपकी भी जो नौकरी है वो ख़त्म होने जा रही है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अवामी इबरत का या अवामी कहर का निशाना बन गए हैं। अहम तरीन तफसीलात इस वाले से भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले की वापसी के हवाले से खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ तो मामला यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह डिसाइड किया है कि उनके वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान 150 से 200 के करीब, ये सारे बल्ले के निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त है वो दायर करने जा रहे हैं। अब इस दरख्वास्त को आपने चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब से जो फैसला दिया गया था बल्ले की निशान छीनने के ऊपर, इसके साथ कंपेयर करके मैं कुछ कानूनी नुकात आपको समझाना चाहूँगा। इस फैसले में वैसे तो कोई कानूनी शिक नहीं बताई गई कि इस शिक के तहत हमने ये किया है और इसकी खिलाफ वर्जी की गई है। बस इसमें खाली फैक्ट्स बताए गए कि ये चीज़ें जो है वो हुई, और आखिर में कहा गया जी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बहरहाल इस केस में जो एक अहम बुनियाद बना वो ये था कि वो जो कोई 8-10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे जिन्होंने आकर बयान एक किस्म का अदालत में दिया, चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने खुद उनको बारी बारी बुलाकर सुना और उनसे पूछा। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है जी आप आ गए हैं, आपके जो सीनियर वकील हैं बस वही बोलेंगे, और उनको भी अगर 5 मिनट वक्त है तो 4 मिनट तो कादी फैसल साहब खुद बोलेंगे और 1 मिनट फिर उनको बोलने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मेंबरान थे इनके तो वकील भी नहीं थे, ये खुद आए और इनको खुद बारी बारी चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब की जानिब से सुना गया। और इसमें एक जो बुनियाद बनाया गया वो क्या था जी, वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा गया सुप्रीम कोर्ट आर्बिटर के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के मुबैना 14 मेंबरान को कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। इस दलील के मुताबिक तो पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात छीने जाने और मुस्तरद किए जाने की शिकायत मौजूद हैं, तो इस बुनियाद पर मुस्तकबिल में आम इंतखाबात के नताइज भी कलअदम करार दिए जा सकेंगे। अच्छा, एक तो इसमें ये वाला पॉइंट हो गया। और फिर दूसरी तरफ अगर 14 पीटीआई मुबैना मेंबरान की वजह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम हो गए हैं, तो फिर इसी तरीके से तकरीबन ये जो 150 से 200 लोग आ जाएंगे बल्ले के निशान के लिए, तो क्या उनको बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा? अब इसी फैसले को अगर आप बुनियाद बनाएं और फिर इसी तरीके से ये जो आपको आम इंतखाबात की बात बताई गई कि पीटीआई के कितने दर्जनों जो शिकायत हैं वो हैं जी कि हमारे से कागजात नामजदगी छीने गए हैं, तो इस तरीके से अगर ये जो फैसला है ये दिया गया, इस फैसले के ऊपर इंसार किया जाए, तो फिर तो अगर 14 मेंबरों को नहीं दिए गए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम हो गए, तो यहाँ पर तो दर्जनों जो हैं इनसे कागजात छीने गए, तो क्या आम इंतखाबात के नताइज भी कलअदम हो जाएंगे? और फिर इसमें एक और दलील भी सुने कि 14 मेंबरान को के बयान को बुनियाद बनाते हुए अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम हो गए तो 8.5 लाख से ज़्यादा वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो जो 8.5 लाख वोटर्स हैं वो फिर कहाँ पर गया? यानी कि ये 14 मेंबरान उन 8.5 लाख के ऊपर भारी पड़ गए। क्या उनमें से कोई आया कि जो है वो ये इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उसे कलअदम करार दिया जाए? सिर्फ और सिर्फ इन 14 की बुनियाद के ऊपर ये जो काम है वो किया गया। तो बहरहाल ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक नई हिकमत अमली बनाई है। हालांकि अब इंसाफ की तो क्या रखें, वो बड़े मज़े का एक शेर है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब इसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं।
تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب جو قانونی راستے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عدالتیں ہی ہیں اور عدالتوں میں ہی چیلنج کرنا ہے، اور اصل میں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں اور چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہاں پر اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت تعینات ہیں تو اس میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ قانونی جو راستے ہیں وہ تو یہی ہیں۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ایک بات جو سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس مرتبہ پیچھے یا بائیکاٹ نہیں کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت لڑ رہی ہے، یعنی کہ جو بھی ان کے ساتھ چیزیں کی جا رہی ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ یہ فیصلہ آیا ہے، تو اس فیصلے سے بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک دم سے وہ ڈسہارڈ ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایٹ لیسٹ چیز نہیں کی اور الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا، الیکشن میں پھر بھی وہ حصہ لے رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی زبردست چیز تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ تو بہرحال دوسرے نمبر پر جو ہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی وہ ہے استعفوں کے حوالے سے۔ اچھا اس وقت ناظرین جو گونج ہے وہ ہے 4 بڑے استعفوں کے حوالے سے، 3 بڑے استعفوں کے حوالے سے۔ اچھا اس میں عامر سعید عباسی ہیں، سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ کے بیورو چیف ہیں، پبلک ٹی وی کے زاہد گشکوری ہیں ہم نیوز سے، اور اسی طرح سے شاکر صاحب ہیں وہ بھی ہم نیوز سے ہیں، لاہور کے رپورٹر ہیں۔ ان کی جانب سے یہ جو ٹویٹس ہیں وہ کی گئی ہیں، اور انہوں نے جو ایک بڑی پیشن اس حوالے سے جو دعویٰ کیا ہے جی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت دباؤ بڑھ رہا ہے، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے سے یہ بڑا ایک انہوں نے بتایا جی کہ ان کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اب نہ صرف جسٹس عائشہ ملک بلکہ اس وقت جو 2 نام مزید گردش کر رہے ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی۔ اچھا جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے آخری دنوں میں کافی زیادہ اختلاف کیا، اور پھر اس کے بعد جو بینچ تبدیل ہوا یا جو نیا بینچ بنا بینچ نمبر 1 کا جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرتے ہیں، اس بینچ میں بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ نہیں تھے۔ پھر جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں ان کے حوالے سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے ہیں، لیکن اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ دونوں گروپوں میں سے کسی گروپ میں بھی نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے فیصلے اس طریقے سے اس قسم کے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 بڑے استعفوں کی اس وقت گونج ہے، اور یہ بڑے دعوے جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے نام بھی رکھے ان کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ جسٹس اجاز الاحسن یا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے تو اپنے استعفے میں لکھا نہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم مزید خواہش نہیں ہے کام کرنے کی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج جو کہ چیف جسٹس بننے جا رہا اس کی خواہش نہیں ہے مزید کام کرنے کی۔ آپ سوچیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ماحول ہوگا، کتنا زیادہ پریشر ہوگا جس کی وجہ سے وہ استعفے سامنے آئے، اور اب جسٹس عائشہ ملک کے حوالے سے بھی یہ بڑا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے بھی استعفے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر 2 نام جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے بھی اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ سبمٹ کروا دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ہوا یہ جی کہ آج لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی ہے، اور ویسے تو اب اس کا فائدہ نہیں ہے، بلے کا نشان نہیں رہا، تو اب آزاد ہوں گے سارے لوگ، لیکن خیر بلے کے نشان پر بھی فائٹ بیک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو اسی میں چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ اور 4 صوبائی ممبران کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے جی کہ ہمارے جو ممبران وغیرہ تھے ان سے کاغذات چھینے گئے، اور ہمارے جو پکڑ دکڑ وغیرہ ساری ہوئی، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یا الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے جس کا کام تھا لیول پلینگ فیلڈ دینا یا ان چیزوں کو دیکھنا، ان کی جانب سے کوئی بھی جو اقدام ہے وہ نہیں اٹھایا گیا، تو توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ ان کے اگینسٹ کی جائے۔ لیکن خیر ابھی تک یہ درخواست دائری ہوئی ہے، کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہے، اور یہاں پر ایک آپ کے ساتھ میں ایک خبر جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے جی خالد جمیل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ راولپنڈی سے ایک دوست نے خبر شیئر کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک حجام نے ایک سابق وزیر کے گھر جا کر حجامت سے انکار کر دیا، جب صاحب نے حجام کی دکان پر آ کر برہمی کا اظہار کیا تو جواب ملا آئندہ ایسا کیا تو علاقے میں لوٹے لٹکا دیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت ساری کی ساری صورتحال ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے، جو ایک چیف الیکشن کمشنر نے کیا، اور پھر دوسری طرف جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا، تو ویسے تو ٹھیک ہے، آپ یا عوام جو ہے وہ اب کیا کر سکتی ہے، ان کے ہاتھ میں تو مزید کوئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ اس خبر کے ساتھ یا اس ٹویٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوامی لیول کے اوپر اب جو یہ نفرت ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایک جو حجام ہے اس نے ایک سابق وزیر کے گھر جا کر اس کی حجامت کرنے سے انکار کر دیا، اور جب وہ اس کی دکان پر آتا ہے، اس سے برہم ہوتا ہے، تو وہ اس کو بھی کہتا ہے کہ اس طرح سے حرکت نہیں کرنی تو ہم لوٹے لٹکا دیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے، یہاں تک کہ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے جو کچھ بزنسز وغیرہ تھے، اگر تو وہاں پر وہ اگر نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جو عوام ہے وہ ان سے خریداری کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ تو صرف وہ عام ایگزامپلز ہیں گراؤنڈ پر جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ صرف تصور کریں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ابھی تو یہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پروٹوکول لے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ کرسی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی ابھی تو عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ عہدہ نہیں رہنا۔ 2024 اکتوبر میں غالباً کی جو نوکری ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے اگر میں ماضی کی کچھ ایگزامپلز رکھوں تو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس تھے، اور یہ آغاز انہی کی جانب سے کیا گیا سو موٹو نوٹس کا، اور ان کا کردار بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اب تو وہ چیف جسٹس نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی بھی ویڈیوز سامنے آئی تھی جس میں وہ ایسے ہی کسی روڈ کے اوپر چل رہے تھے، اور ایک ان کی ویڈیو بنی اور وہاں پر لوگ جو تھے وہ ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے، تو وہاں پر وہ بالکل بے بس تھے، کچھ بھی نہیں کر پائے۔ لیکن جب آپ کرسی کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ مطیع اللہ جان صاحب کی بھی ایک تحریر تھی، میں نے کل آپ کے سامنے بھی رکھی تھی، کہ جو بھی اس چیف جسٹس کی کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا کچھ چبھنے لگ پڑتا ہے، کہ ماضی میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں کہتا رہتا ہے، اور مستقبل میں اس کا پھر یا ابھی موجودہ سچویشن میں پھر اس کا کیا رول ہوتا ہے، اور وہ کتنا بدل چکا ہوتا ہے، اصل میں وہ بدل چکا ہوتا ہے یا اس کا اصلی چہرہ آپ کہیں وہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ نوکری بھی ہمیشہ نہیں رہنی، اور قاضی فائز صاحب یہ عوامی لیول کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ عوام کے دلوں میں اس وقت کیا ہے۔ جسم ظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو شکایت تھی، اس پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اجلاس ہوگا آج، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ وفاقی حکومت نے ریٹائرڈ ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہ کرنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے مستعفی ہونے والے جج مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں جوڈیشل کونسل نے کارروائی انتخابات تک کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے گزشتہ ہفتے ہی جو استعفیٰ تھا وہ صدر پاکستان کو دیا، جو کہ منظور بھی ہو گیا، اور ان کے استعفے کے باوجود جو کارروائی ہے وہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس پر یہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کے کہ جو جج ریٹائر ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن سٹل قاضی فائز صاحب کی جانب سے کارروائی جاری رکھی گئی، اور پھر اس میں یہاں تک حکومت نے اب آ کر یہ کر دیا جی کہ ہم اپیل دائر کریں گے۔ حالانکہ اپیل تو آپ کوئی میرے خیال سے 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا جتنا بھی چلے ہیں اس کے اندر اندر رہ کر دائر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو ایکسیپٹ کیا تھا اس کے مطابق۔ لیکن اب وہ فیصلہ کب کا آیا ہوا ہے اور اب جا کر حکومت اس کے اوپر اپیل دائر کرے گی، تو یہ ایک اور نیا ٹرینڈ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ ایک فیصلے کے خلاف آپ اپیل دائر کر رہے ہیں، اور اس فیصلے کو آئے ہوئے وقت گزر چکا ہے اور اپیل کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ کارروائی جاری رکھنی ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جسٹس ظاہر اکبر نقوی کے خلاف، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی، اور اپیل میں پھر قاضی فائز صاحب بینچ بنائیں گے اور وہ اپیل منظور کر لی جائے گی، اور مستعفی جج کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی، یہ پھر فیصلہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد جسٹس ظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری رکھی جائے گی۔ تو بہرحال یہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹرز تک پہنچنے کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کر لی ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی ویب سائٹ پر پورٹل بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اس پورٹل میں وہ تمام آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کا ڈیٹا دیا جائے گا، اور اس سے ہوگا یہ کہ پورٹل میں جا کر جو ووٹرز ہیں
وہ وہاں پر دیکھ پائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کون سا جو امیدوار ہے وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہا ہے، اور اس طرح سے وہ انہیں ووٹ کر پائیں گے۔ تو خیر پاکستان تحریک انصاف ساتھ ساتھ اپنی جو حکمت عملی ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہ بھرپور اس وقت مقابلہ کر رہی ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔